अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। चंद महीने पहले मारूफ अपोजिशन रहनुमा महमूद खान अचकजई ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि मुझे खतरा है कि चंद महीने में कुछ इलाके पाकिस्तान से कहीं ये ना कह दें कि आपका कोई भरोसा नहीं, आप आइन बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, लिहाजा हमारे साथ नया उमरानी मुआहदा करें, एक नई आइन साज असेंबली बनाएं। अब जाहिर है उन्होंने जब भी ये बात की, अपोजिशन कौमी असम्बली का अपोजिशन रहनुमा बनने से पहले भी मुसलसल उनकी जो बातचीत थी वो पश्तूनों के लिए, बलोचों के लिए, उनके बुनियादी हुकूक के तनाजुर में की। कई लोग उनको कहते थे कि ये पाकिस्तान मुखालिफ बातें कर रहे हैं, लेकिन कतई नज़र उसके कि जो बातें उन्होंने की उसका एक मखसूस तनाजुर है। और ये सोचने की बात है कि महमूद खान अचकजई ये बात कहने पे मजबूर क्यों हुए। इसकी तफसील में जाने से पहले मुझे डेवोस यानी स्विट्ज़रलैंड के शहर में हालिया जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हुआ, वहाँ कैनेडियन वज़ीर आज़म ने जो धांसू किस्म की तकरीर की, उसका एक छोटा सा फ़िक्रा याद आ गया। उसका लुबे लुबाब ये था कि जब इंज़माम यानी इंटीग्रेशन आपके मजबूर और ताबे होने का ज़रिया बन जाए तो इंज़माम यानी इंटीग्रेशन के ज़रिए बाहमी फ़ायदे के झूठ में आप ज़िंदा नहीं रह सकते। यानी आपको इंज़माम या इंटीग्रेशन के नाम पे जो तिफ़्ल तसल्ली दी जाती है कि इससे बाहमी फ़ायदा होगा, वो बुनियादी तौर पे एक झूठ है। ये वो झूठ है जिसका एतराफ़ मार्क कार्नी ने उन हकायक के हवाले से किया जो कि अमेरिका के साथ कनाडा और यूरोप की शराकत दारी के नतीजे में सामने आए। अब वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की इस तकरीर जब मैं सुन रहा था तो मैं ये सोचने पे भी मजबूर हुआ कि जो पाकिस्तान की फेडरेशन भी क्या इस वक्त एक ऐसे ही झूठ में जी रही है, एक ऐसा ही फरेब का शिकार है। ज़ाहिर है मुतअद्दिद पॉलिसियों के तज़ादात और मौका परस्ती इस इंतज़ाम पर बज़ाहिर बोझ बने हुए हैं, और पेशावर, कोयटा और कभी कभार कराची से उठने वाली बेशुमार आवाज़ों को देखते हुए फेडरेशन की इमारत जो है वो कड़कड़ा रही है, क्रीकिंग उसको कहते हैं, यानी उसमें कुछ दरारें पड़ती नज़र आ रही हैं। और फौरी सिमत की दुरुस्तगी की पुकार हमें सुनाई दे रही है। तकाजा है वक्त का कि ये जिस तरीके से इस वक्त दरारें पड़ रही हैं पाकिस्तान की फेडरेशन में, उसका कोई हल निकालना चाहिए, पेशबंदी करनी चाहिए। ताज़ा तरीन उसकी मिसाल थी गुल प्लाजा कराची में आग के वाक़े के बाद, जिसमें 110 के करीब लोग फना हो गए। और इस दौरान जो बड़ी एक वाज़ेह बात सामने आई कि इस शहर पर हुक्मरान पहले तो MQM के गिरफ्त में थी, 17 साल से पीपल्स पार्टी के इक़्तिदार के नीचे है। उसके बावजूद जिसको ये कहते हैं कि ये कमर्शियल और फाइनेंशियल सेंटर है, वो बदहाल है। और इसीलिए पीपल्स पार्टी, MQM और PMLN के दरमियान बड़ी मुकालमा बाजी हुई, दुश्मन तराजी हुई, जबकि दोनों ने एक दूसरे पर तशद्दुद का, सियासी मौका परस्ती के इल्ज़ामात लगाए। बल्कि वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि वफाकी कंट्रोल में दे देना चाहिए कराची को, और ये कि 18वीं तरमीम के बरखिलाफ और जितने भी 18वीं तरमीम एक नासूर बन चुकी है और इसका ख़ात्मा ज़रूरी है। अब हकीकत यह कि कराची की तबाही में मरकज़ी और सूबाई सतह पर तमाम जमातें, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे MQM है, PTI को तो अभी इक़्तिदार नहीं मिला, या PMLN है, अब वो बराबर की शरीक है। और 17 साल एक जमात वहाँ पे है, लेकिन आप कराची का आप हाल देखें, सिर्फ ऐसे लगता है कि जितने भी वज़ीर बार बार आ रहे हैं वो अपनी राजधानी एक 1.5 इंच की मस्जिद को 3 और 3 से 6 और 6 से 9 ईंटें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम जो हमें तज़ादात सामने आ रहे हैं, 18वीं तरमीम जो कि 2010 में आई, उसको समझा गया था कि इसके ज़रिए जो अदम तवाज़ुन है सूबों और मरकज़ के दरमियान वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज 15 साल गुजर गए
ایسے لگتا ہے کہ پاکستان آئینی وعدے اور سیاسی عمل کے درمیان پھنس کے رہ گیا ہے۔ صوبوں خاص طور پر خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان کی مسلسل شکایات ایک بنیادی سوال اٹھاتی ہیں۔ کیا پاکستان کو اپنی فیڈریشن کو قابل عمل بنانے کے لیے ایک نیا آئین، نیا سماجی معاہدہ درکار ہے، یا پھر محض موجودہ معاہدے کی پاسداری کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا نیا آئین ضروری ہے یا پھر ایک مومن حکمران طبقہ چاہیے، تمام تر بے ایمانی سے مبرہ، ذاتی مصلحتوں سے مبرہ؟ اب 18ویں ترمیم کے تحت کوئی جو کنکرنٹ لسٹ تھی اس میں 47 محکمے صوبوں کے حوالے کیے گئے، پھر آرٹیکل 160 کے تحت مالیاتی حد متعارف کروائی گئی تاکہ وفاق کبھی بھی کسی صوبے کے قومی مالیاتی کمیشن میں طے شدہ حصے کو کھا نہ سکے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 57.5% وسائل فیڈرل پول سے وہ صوبوں کو جاتے ہیں۔ اور تیسرا جو آرٹیکل 172(3) آئین کا ہے، اس کے تحت صوبوں کو ان کے علاقے میں دریافت ہونے والی تیل اور گیس پر مشترکہ اور مساوی ملکیت کا حق دیا گیا، جس سے دہائیوں پر محیط قریباً مکمل وفاقی کنٹرول کا خاتمہ ہوا۔ اور سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ نے اس حوالے سے باقاعدہ اپنے فیصلوں میں یہ لکھا کہ آرٹیکل 172(3) کے تحت جو علاقائی وسائل ہیں، معدنیات ہیں، ان پر صوبوں کا باقاعدہ حق ہے۔ اسی طرح نیشنل فائنانس کمیشن سے بڑی امیدیں پیدا ہوئی تھیں۔ وہ جب آخری دفعہ 7واں ایوارڈ ہوا تو اس میں جو فارمولہ اختیار کیا گیا تھا، اس کے تحت جو 3-4 کیٹیگریز ہیں اس کے تحت وسائل مہیا کیے جاتے ہیں وفاق سے، تو اب بھی اس میں یہ کہ 82% جو وسائل ہیں وہ آبادی کی بنیاد پہ صوبوں کو دیے جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس سے پھر سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ پنجاب ہے، وہی مستفید ہوتا ہے۔ اور مثال کے طور پہ سال 2025-26 کے لیے اسے 4 کھرب سے زیادہ روپے ملیں گے نیشنل فائنانس کمیشن کے تحت۔ خیبر پختونخوا، سندھ اور بلوچستان ایسے فارمولے کا مطالبہ کرتے ہیں جو غربت، آبادی اور آمدنی پیدا کرنے کو زیادہ وزن دے، جس میں جو غربت ہے اور جس طرح کانفلکٹ یا جنگوں سے متاثرہ جو علاقے ہیں، کم پسماندہ علاقے ہیں، ان کو بھی سامنے رکھا جانا چاہیے۔ یہ ہے خیبر پختونخوا کا مطالبہ۔ اس کے ساتھ حال ہی میں خیبر پختونخوا نے جو 7 اضلاع تھے جو فاٹا سے ضلع بنے تھے، ان کے لیے 1 کھرب روپے سے زیادہ کے واجبات کا مطالبہ کیا ہے۔ مرکز نے تقسیم ہونے والے فنڈز کا مخصوص 3% حصہ ان نئے ضم شدہ اضلاع کے لیے وعدہ کیا تھا، مگر آج تک وہ نصف سے بھی زیادہ نہیں دے سکے ہیں۔ بلوچستان نے بھی 12 ایوارڈ کے تحت فنڈز کی منتقلی میں کمی کی شکایت کی ہے، جبکہ دوسری طرف دیکھیں تو مرکزی حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمیں قرضوں کی ادائیگی، دفاع اور IMF کی شرائط پوری کرنی ہے۔ ابھی اس کی وجہ سے ایک امبیلنس، ایک عدم توازن پیدا ہوتا ہے، جہاں صوبے اپنے حصے میں کسی بھی کمی کی مزاحمت کرتے ہیں، جبکہ زراعت، جائیداد اور خدمات پر معنی خیز طور پر ٹیکس لگانے میں ناکام رہتے ہیں۔ اور اس طرح 11ویں ایوارڈ کے لیے جو مذاکرات شروع ہوئے تھے بڑی دھوم دھام سے، وہ بھی ابھی تعطل کا شکار ہیں۔ اسی طرح ایک اور جو بڑی شکایت ہے کہ تعاون پر مبنی وفاقیت کی راہ میں بڑی خرابی ہے کہ مرکز یعنی اسلام آباد کی جانب سے توانائی، ترقی یا سلامتی کے حوالے سے ایک طرفہ پالیسی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ یا مشترکہ مفادات کی کونسل یہ فورم ہے جہاں پہ یہ فیصلے ہونے چاہیے، لیکن اس کے اجلاس ہی نہیں بلائے جاتے۔ اور یہ بھی قانون آئین کی ایک خلاف ورزی، آئین کے مطابق اس کا اجلاس سال میں کم از کم 1 دفعہ ضرور ہونا چاہیے۔ صوبے یہ پوچھتے ہیں کہ وزیر اعظم صوبائی منصوبوں کا جائزہ لینے والی کمیٹیوں کی صدارت کیوں کرتے ہیں، یا وفاقی وزارتیں جو منتقل شدہ شعبوں میں ملوث کیوں رہتی ہیں۔ سندھ کی مثال کے طور پہ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت تجویز کردہ نہروں کی سخت مخالفت گہرے خدشات کی عکاسی کرتی ہے۔ اس طرح جو سندھ میں کراچی میں ریڈ لائن ایک پروجیکٹ تھا، اس پہ پھر اس طرح وفاقی حکومت کے پر الزام ہے کہ چونکہ حکمران پنجاب سے ہیں لہٰذا پنجاب کے ساتھ ترجیحی سلوک ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اس کو 4 کھرب ملیں گے 2025-26 میں، اور ان اخراجات میں صوبے کی صنعتوں کے لیے خاص ٹیکس مراعات اور براہ راست اخراجات شامل ہیں۔
پنجاب میں ملتان بھیاڑ جیسی شاہراہوں کی تعمیر بڑی تیزی سے ہو رہی ہے، جبکہ بلوچستان میں سی پیک کے مغربی راستے پر منصوبے تاخیر کا شکار ہے۔ جنوری 2026 میں لاہور ساہیوال بہاول نگر موٹر وے کے لیے 465 ارب روپے کی منظوری بغیر واضح مالیاتی پلان یا حتمی ڈیزائن کے دی گئی، اور اس میں کونسل آف کامن انٹرسٹ جیسے اداروں کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ یہ قومی مالیاتی معاہدہ وزیر اعظم کی ہدایات دونوں کے خلاف ورزی ہے۔ اس منصوبے کے مرکزی بجٹ سے فنڈنگ کا فیصلہ ML1 جو کہ ٹرین کا ایک پروجیکٹ تھا جو ابھی وہ بھی ہوا میں لٹکا ہوا ہے، ان کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 172(3) کے باوجود جو سپریم کورٹ نے اس کا حکم بھی دیا تھا، خیبر پختونخوا کا تربیلا سے حاصل ہونے والے جو خالص ہائیڈل یعنی بجلی سے پیدا ہونے والے جو منافع ہے وابڈا کے ذمے ہے، طویل عرصے سے وہ تنازع بنا ہوا ہے۔ بلوچستان کی طرف سے گیس کی زیادہ رائلٹیز کا مطالبہ ہے، کیونکہ جو 2010 میں 18ویں ترمیم کے بعد وعدے ہوئے وہ وعدے آدھے بھی پورے نہیں کیے گئے۔ اس طرح مائنز اینڈ منرل ایکٹ یعنی خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جو تجویز کردہ کانکنی کی قانون سازی تھی، جو ایک ایکٹ کے تحت یہ کرنا چاہ رہے تھے وفاق کی طرف سے اور فوج کی طرف سے، اب وہ بھی ایک بڑا تنازع بن گیا۔ حالانکہ ایک آرٹیکل کے آئین 173(2) کے تحت اس میں سپریم کو تمام صوبوں کے ساتھ مشورہ بہت ضروری ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے سیکیورٹی، کاؤنٹر ٹیررزم، یہ بھی ایک فالٹ لائن بن گئی ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان بری طرح متاثر ہیں دہشت گردی سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بھاری سیکیورٹائزیشن کا بھی شکار ہو گئے ہیں، جہاں خیبر پختونخوا میں ان ایڈ آف سول پاور ایک آرڈیننس ہے، ابھی تک نافذ عمل ہے، حالانکہ 21ویں ترمیم کے تحت اس کا خاتمہ 2018 میں میرا خیال ہو جانا چاہیے تھا۔ اور سندھ کے شہروں میں دہائیوں سے رینجرز تعینات ہیں۔ رینجرز نے کراچی کو انتہائی بدامنی سے معاف کیجیے نکالنے میں کچھ کردار تو ادا کیا، مگر مضبوط پولیس مؤثر پروسیکیوشن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ لگتا ہے یہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ رینجرز کی موجودگی میں پولیس اپنا کام نہیں کر رہی بلکہ ان کا دھندا کچھ اور ہے، اور وہ سب کو معلوم ہے پنجاب میں بھی وہی دھندا ہے۔ لہٰذا مؤثر پولیس فورس جو کہ پہلا کانٹیکٹ ہوتی ہے شہریوں کے ساتھ، وہ ڈیولپ نہیں ہو سکی، نہ پنجاب میں نہ سندھ میں نہ دوسرے علاقوں میں، کیونکہ اس پہ سیاسی اثر جو ہے وہ زیادہ غالب آ جاتا ہے۔ اس طرح خیبر پختونخوا کی حکومت کی رضامندی کے بغیر، بلکہ صوبائی اسمبلی کی رضامندی کے بغیر تیرا میں آپریشن جس طرح شروع کیا گیا، اس کی اب کھلی مخالفت کی ہے صوبے نے، اور افغان مہاجرین کی جو جبری واپسی تھی اس پہ بھی ایک دراڑ پیدا ہوئی تھی صوبائی حکومت میں اور مرکز میں۔ اب یہ فالٹ لائنز ہیں جس کے باعث پاکستان کی فیڈریشن جو ہے اس میں سے آوازیں نکل رہی ہیں تصحیح کی، کورس کریکشن کی، اور آپ نے دیکھا ہوگا تیرا میں جس طرح لوگوں کو نکالا گیا ہے، پھر وہ برفباری کا شکار ہو گئے ہیں پچھلے 2-3 دنوں سے، اور جو لوگ وہاں سے نکلنے پہ مجبور ہوئے وہ برفانی طوفان میں پھنس کے رہ گئے۔ اس کے علاوہ پانی کی تقسیم صوبوں کے درمیان دائمی تلخی کا سبب بنا ہوا ہے۔ سندھ پنجاب پر ضرورت سے زیادہ پانی نکالنے کا الزام لگاتا ہے، جو 1991 کے پانی کے معاہدے کی خلاف ورزی ہے، جبکہ بلوچستان سندھ پر اپنا حصہ نہ دینے کا الزام لگاتا ہے۔ یہ تنازعات پانی کی کمی کے دوران شدت اختیار کر لیتے ہیں اور عدم مساوات کے تصورات کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ اب کراچی جو ہے اس کی ایک بڑی مثال ہے، ایک مختلف قسم کی ناکامی کی مثال ہے کہ وفاقی ایجنسیاں زمین کے بڑے بڑے ٹکڑوں پر قابض ہیں، صوبائی قوانین منتخب میئرز کو کمزور کرتے ہیں، اور مرکز وقتاً فوقتاً غیر جانبدار منتظمین کی بات کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حکمرانی کے خلا کی صورت، حکمرانی کا خلا پیدا ہوتا ہے جہاں احتساب سکیٹرڈ ہے، بلکہ ہے ہی نہیں ہے احتساب، اور خدمات جو سروسز ہیں وہ تباہ حال ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مانسون کی بارشوں کے دوران کراچی میں کیا ہوا، اور حالیہ جو گل پلازا میں جب آگ لگی تو اس میں جو بڑے بڑے فائر ٹینڈرز موجود ہیں، مشینیں موجود ہیں، ان کو ملی ہوتی ہیں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ تمام ساز و سامان یا بند پڑا ہے یا پھر استعمال نہیں ہو پاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا
18ویں ترمیم کے بعد ایک ایسی ترمیم کی ضرورت ہے جس میں ہمیں ایک بالکل یا پھر ایک نئے معاہدے کی ضرورت ہے، ایک نیا عمرانی معاہدہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آئین ایک نیا آئین۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے، کوئی بھی نظام خراب نہیں ہوتا، کوئی بھی ڈاکیومنٹ شاید خراب نہیں ہوتی جب تک نیتیں اگر نیتیں ٹھیک ہوں تو اس لیے ضرورت یہ مطالبے تو آ رہے ہیں کہ نئے آئین کی، نئے سماجی معاہدے کی ضرورت ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ نیا سماجی معاہدہ اگر بن بھی گیا، اگر ہمارے پاس مومن مخلص اور بے غرض قیادت سامنے نہ آئی، ان کے ہاتھ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار نہ آیا جو کہ اپنے منافع کے بجائے قوم کا نفع سوچتے ہوں، تو پھر کوئی بھی ڈاکیومنٹ آپ بنا لیں، کوئی بھی نیا آئینی ڈھانچہ کھڑا کر دیں، وہ تبدیل حالات جو آن گراؤنڈ حالات ہیں تبدیل نہیں ہو پائیں گے۔ لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے کہ احساس محرومی کو دور کرنے کے لیے ڈائلاگ کیا جائے، آئین کا احترام کیا جائے، منصفانہ مالیاتی نظام قائم کیا جائے، اور جو موجودہ فریم ورک ہے 18ویں ترمیم کی صورت میں اسی پر منوعاً اگر عمل کیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے کئی مسائل جو ہیں وہ حل نہ ہو سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔